अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिका में आजकल बहुत हलचल मची हुई है। एक तरफ अगर हम देखें तो अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड का कत्ल होता है, उसके बाद एक और कत्ल का इजाफ़ा किया जाता है। मुख्तलिफ़ शहरों और रियासतों में मज़ाहरे शुरू होते हैं, अवाम और पुलिस के दरमियान झड़पें होती हैं। ना सिर्फ अमेरिका के अंदर से बल्कि बाहर दुनिया से भी अमरीकी हुकूमत पे तनकीद की जाती है कि वो किस तरह इस चीज़ को मिस हैंडल कर रहे हैं। साथ साथ करोना वायरस जो है उसने भी अमरीकी अवाम और हुकूमत को काफ़ी परेशान किया हुआ है कि यही अमरीका अब पूरी दुनिया में सरफहरस्त हैं, पहले नंबर पे हैं करोना केसेस के हवाले से और इससे जितनी अमवात हुई हैं उस हवाले से। इसके साथ अमरीका में सदारती इंतखाबात भी काफ़ी करीब आ रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए पर तोल रहा है, जबकि इसके मुखालिफिन जो हैं वो इस पे तनकीद कर रहे हैं। जो साबिका मुशीर रहा है, एडवाइज़र रहा है ट्रंप का, जॉन बोल्टन, उसने एक किताब लिखी है जिसमें काफ़ी हद तक उसने ट्रंप की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है, उस पर तनकीद की है। तो ये तीन ऐसे बड़ी इश्यूज़ हैं जो कि अमेरिका में आजकल बहुत ज़ेर बहस हैं। इस पे हम आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एक जानी पहचानी शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर नुमान सत्तार साहब। उनको मैं अपनी व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। आइए उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। सर, अमेरिका में जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि बहुत बातें हो रही हैं, बहुत ये मौजू जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। तो अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन का कत्ल होता है जॉर्ज फ्लॉयड का, फिर झड़पें शुरू होती हैं, पूरी दुनिया जो है देखती हैं। हमने भी ऑब्ज़र्व किया है, वहाँ पे लाखों लोग जो हैं सड़कों पे निकल आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये वही 1960 की दहाई का जो है फिर से वो रिपीटेशन है कि जब मार्टिन लूथर किंग निकलता है और सिविल राइट्स तहरीक के लिए आवाज़ उठाता है, और जिस टाइम अफ्रीकन अमेरिकन या दूसरे माइनॉरिटीज़ को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, तो अब वही पॉलिसीज़ फिर से अपनाई जा रही हैं। और ये भी नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले एक और अफ्रीकन अमेरिकन का कत्ल होता है। तो आप क्या समझते हैं कि आया अमेरिकन हुकूमत ये चीज़ें कस्दन कर रही हैं, क्या इसको मिस हैंडल किया गया है, और जो फॉल्ट लाइन है वो आपको कहाँ नज़र आता है, और ये चीज़ जो है आगे कितनी ज़्यादा बढ़ सकती हैं या इस पे काबू पाया जा सकता है? जी सर। डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने बहुत अच्छी थीम पिक की है। और मैं ये भी कहूँगा कि इस थीम में इतनी ज़्यादा सब थीम्स हैं कि बहुत सारे सवाल बन गए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इन सब को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर सकूँ। जो आपने स्टार्ट किया मैंने इन्जॉय किया, जो आपने वर्ड यूज़ किया हलचल, और अक्सर कहा जाता है दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम, और एक चीनी प्रोवर्ब भी है मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। हमें पता है कि अमेरिका एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, बहुत ही खुशहाल मुल्क है, बहुत ही एडवांस्ड मुल्क है, और इस हवाले से वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो हालात हम इस वक्त देख रहे हैं ईयर 2020 में, मैं समझता हूँ कि 9/11 में जो हलचल मची थी उसके बाद इतनी ज़्यादा टर्मोइल अमेरिका में नहीं आया, और इस हवाले से दुनिया ने इतना टर्मोइल नहीं देखा। आपने जो स्टार्ट किया है उसके हवाले से, ए ब्लैक की किलिंग, जॉर्ज फ्लॉयड की किलिंग के हवाले से, वो मैं समझता हूँ अमेरिका में पुलिस के हवाले से, पुलिस के हाथों ब्लैक की किलिंग कोई नई चीज़ नहीं है। 90s में हुई, उसके बाद हुई, और इवन इस किलिंग के बाद भी हुई। और ये एक अमेरिका के लिए मैं समझता हूँ एक जो रेस इशू दोबारा से ऊपर आ गया है, और मैं समझता हूँ ये इशू जो है सेटल नहीं हुआ। और जैसे आपने मेंशन किया, इसके लिए मुजाहरे पूरे अमेरिका में फैल गए। सारे बड़े शहर सिएटल में, लॉस एंजलिस में, ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में भी ये मुजाहरे चले हैं। लेकिन इसके पीछे जो लोगों का जैसे कहना चाहिए कि आप जोश कह लें, और वाइट अमेरिकन्स का और पूरी पब्लिक का, ये शो करता है कि कितना बड़ा इशू है अमेरिकन सोसाइटी के लिए, जो कि अभी एडजस्ट नहीं हुआ है। जो आपने उसकी बात की, हलचल की, उस हवाले से मैं कहूँगा अमेरिका इस वक्त एक टर्मोइल में है, जिसे कहते हैं एक अनसर्टन टाइम्स हैं। और जो आपने मेंशन किया इसमें 2-3 रीज़न्स हैं जो आपने सारे मेंशन किए। मेरे पे थोड़ी थोड़ी रोशनी डालूंगा। एक तो कोरोना पेंडेमिक है, अराउंड मार्च से अमेरिका में आ गया, और आपने जैसे मेंशन किया वहाँ लाखों लोग अफेक्टेड हैं, और डेथ रेट भी इतना ज़्यादा है कि जैसे कि
عام ملکوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بھی بہت ایک عجیب سوچ کے حوالے سے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ میڈیکل فیسلٹیز ہیں، ہیلتھ کیئر ہے، لیکن وہ سب کچھ ناکافی ہے اور اس نے امریکہ کو کافی کہیں گے ہلا کے رکھ دیا ہے. اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ایک ویلفیئر پیکیج بھی دیا، اس سے تھوڑا سا میرے خیال میں بہتری آئی ہے، لیکن جہاں تک کرونا پینڈیمک ہے وہ میں سمجھتا ہوں پوری طرح کنٹرول نہیں ہوا. وہ بھی ہماری طرح اس میں ایفرٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کو کنٹرول کریں. سو پہلا جو فیکٹر ہے جو اس سال کے ایونٹس کو جسے کہتے ہیں افیکٹ کرے گا یا انفلوئنس کرے گا وہ ہے کورونا پینڈیمک. سیکنڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی زیادہ یا اس سے بڑھ کر وہ ایک بلیک کی کلنگ ہو گئی ہے پولیس کے ہاتھوں، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت جسے کہتے ہیں انگلش میں بروٹل کہیں گے، بہیمانہ کریں گے جس طریقے سے کیا. آپ نے دیکھا ہوگا اس کے خلاف جو مظاہرے ہوئے ہیں، جو ریئیکشن ہوا ہے کہ ودن اے فیو ویکس بلکہ ودن اے ویک پولیس ریفارمز کی بات ہوئی ہے، اس کا بل پیش ہو گیا ہے اور ساری جو اسٹیٹس ہیں جہاں جہاں یہ ہوا، اسپیشلی منیاپولیس جو باقی اسٹیٹس ہیں وہ اس کو ایڈریس کر رہی ہیں کہ آئندہ یہ نہ ہو. لیکن جیسے آپ نے مینشن کیا اس کے ودن اے ویک ایک اور کیس ہو گیا، اور یہ اس کو جیسے آپ نے مینشن کیا سول رائٹس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے اسی کانٹیکس میں جانا پڑے گا، اسی تناظر دیکھنا پڑے گا جو کہ 60s میں سول رائٹس موومنٹ تھی، جو کہ مارٹن لوتھر کنگ نے اس کو لیڈ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کرٹیکلی دیکھیں، ایک مین ڈفرینس یہ ہے اس ٹائم پہ مارٹن لوتھر کنگ کے علاوہ اور بھی لیڈرز تھے. اب میں سمجھتا ہوں اس موومنٹ کے حوالے سے پبلک میں موومنٹ بہت اسٹرانگ ہے لیکن کوئی لیڈرشپ نہیں. کوئی لیڈرشپ ہوتی تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایشو جو ہے، جو پروٹیسٹ جو ہیں بہت آگے جاتے. لیکن سم ہاؤ آپ نے صحیح مینشن کیا کہ یہ ایک طرح سے سول رائٹس موومنٹ ایک طرح سے اس میں تھوڑی سی پھر جان پڑ گئی ہے کہ بلیکس جو ہیں اپنے رائٹس کے لیے اور جنرلی سول رائٹس کے لیے دوبارہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں. اور بلیک لائفز میٹر کا سلوگن آپ نے دیکھا ہوگا نہ کہ امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں، جن ملکوں میں ظاہرہ بہت کم سنتے ہیں، کوریاز میں، تائیوان میں، جاپان میں اور ویسٹرن یورپ میں اس سلسلے سے ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی چلے گا. اور آپ نے الیکشنز مینشن کیے، الیکشنز امریکہ کے قریب ہیں، ایک طرح سے کیمپین ایک حد تک شروع ہو چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایشو کیمپین کے حوالے سے ضرور آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں چونکہ ٹرمپ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے، ان کو اس کے لیے اس حوالے سے بہت ٹف ٹائم فیس کرنا پڑے گا. تو یہ دو جو ایشوز ہیں یہ کافی تھے مسٹر ٹرمپ کو ہینڈل کرنے کے لیے ایز پریزیڈنٹ یا چیف ایگزیکٹو. لیکن جو ایک تھرڈ ایشو آ گیا جو کہ ایسا ایشو نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہے جو جان بولٹن کی نئی بک ریڈی ہے، تیار ہے. اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بہت کوشش کی کہ اس بک کو روکا جائے کیونکہ انہوں نے بہت کرٹیکلی لکھا ہے، بہت ہی ٹرمپ کے خلاف باتیں بتائی ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں. انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ جیسے کہ لاسٹ الیکشنز کا ذکر ہوا تھا کہ وہ دوبارہ اور ملکوں سے مدد چاہیں گے اور الیکشنز میں جیتنے کے لیے کوشش کریں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی کرٹیکل چیز ہے. امریکہ جو کہ ایک ڈیموکریسی ہے اور ٹرمپ بھی الیکٹ ہو کے آئے اور دوبارہ وہ الیکشنز میں جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو بک ابھی آئی ہے اور کورٹ نے الاؤ کر دیا کہ بک جو ہے وہ پبلش ہو سکتی ہے، پبلک میں وہ آ چکی ہوگی یا وہ ریڈی ہے کہ پبلک اس کو دیکھے. میں سمجھتا ہوں ایز سچ بے تحاشا فرق نہ پڑے نمبرز کے حوالے سے کہ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان کو اپوز کرنے لگیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جو فیکٹ سامنے آئیں گے، اگر میں سمجھتا ہوں ان میں سے موسٹلی صحیح ہیں، کیونکہ ایک زمانے میں بولٹن ایڈوائزر تھے اور ٹرمپ کے بہت قریب تھے، اور اب جو باتیں کہیں گے وہ جسے کہتے ہیں ایک انسائڈرز ویو ہے. میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن سے پہلے ٹرمپ کو کافی ہرٹ کرے گا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے اس کو یہ میڈیا پہ آئے گا اور اس کو جو ان کے اپوننٹس ہیں وہ جسے کہتے ہیں اس کو میڈیا میں یوز کریں گے، ایکسپلائٹ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی جو دو چیزیں چل رہی ہیں، کورونا بھی چل رہا ہے، پولیس کی وائلنس کہہ لیں، پولیس ریفارمس کہہ لیں، وہ ایشو بھی چل رہے ہیں. اس سب میں سمجھتا ہوں اس وقت مسٹر ٹرمپ پہ بہت بڑا برڈن ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے الیکشن ایئر میں اور ایز اے کینڈیڈیٹ ان سب چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ٹویٹس کے حوالے سے اور ان کی پالیسیز کے حوالے سے، جس طرح انہوں نے اسپیشلی پروٹیسٹ کو ہینڈل کیا، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے آگے مشکل ٹائم ہے. اور لیٹس سی کہ آگے کیا ہونے والا ہے.
سر آپ نے بہت مفصل گفتگو کی اسی خاص کر بلیک کیلنگ پہ. ایک اور کویسچن جو ہیں ذہن میں آتے ہیں وہ یہی کرونا کے حوالے سے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس نے سب سے زیادہ جس ملک کو متاثر کیا ہے وہ سپر پاور امریکہ ہے. تو کیا آپ کو کیا خامیاں نظر آتی ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں یا ٹرمپ کی حکومت ابھی تک اس کو قابو کرنے میں پہ بس نظر آ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ پہلے نمبر پہ ہیں امریکہ کرونا کیسز کے حوالے سے، اور ایون بعض چھوٹے ممالک جو ہیں وہ انہوں نے کافی بہتری دکھائی ہے اس حوالے سے، لیکن امریکہ جو ہیں کرونا کو قابو نہیں کر سکا ہے. تو اس پہ سر ذرا روشنی ڈالیے کہ وہ یہاں پہ خامیاں کہاں پہ نظر آ رہی ہیں اور ٹرمپ کی پالیسیز جو ہیں اس حوالے سے کیا رہی ہے. اس میں جو آپ نے اکثر ورڈ یوز کیا بے بس کا، میں اس سے ایگری اس لیے کروں گا کہ آف کورس امریکہ سپر پاور ہے، اس کے پاس بڑے ریسورسز ہیں، ہیلتھ کیئر پہ بہت اچھی ان کی اسپینڈنگ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جس کو اگر آپ کرٹیکلی دیکھیں اس میں ایک ریزن جو ہے وہ ہے امریکہ کا ایک ڈیموکریسی ہونا اور ایک ڈیموکریٹک کلچر ہونا، اس سینس میں کہ جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کو اس چیز میں وہ پھنس جائیں گے، یہ چیز اتنی زیادہ بڑھے گی. ٹو اسٹارٹ جس سے کہیں اسٹارٹ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، اور اس سینس پہ انہوں نے چونکہ لوگ ان پابندیوں کے تیار نہیں ہوتے ہیں انہیں پابندیاں نہیں لگائیں. ان کے ذہن میں تھا جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ ایک کیپٹلسٹ کہتے ہیں، ایک کہنا چاہیے کہ ایفلوئنٹ کنٹری ہے، وہاں پہ یہ مینیج ہو جائے گا، لیکن ان کو احساس نہیں ہوا کہ جس طرح پھیل رہا ہے وہ ان کے بس سے باہر نکل جائے گا. سو اس سینس میں ایگری کروں گا کہ امریکہ بے بس اس لیے ہے کیونکہ آلریڈی وہ پھیل چکا ہے، فروری مارچ سے بہت تیزی سے پھیلا ہے، اور جب انہوں نے اس کے لیے کہنا چاہیے ایکشن لینا شروع کیا تو میں سمجھتا ہوں ٹو لیٹ ہو چکا تھا. اگر آپ اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا بے تحاشا آرٹیکلز آئے ہیں جو بیسیکلی امریکن سورسز سے آئے ہیں، وہ ایک بندے سے ایک فیملی میں گیا، وہ بندہ کہاں گیا، وہ کوئی جو ٹریولر تھے ان سے آئے ہیں، انہیں ٹریول ریسٹرکشنز بھی بعد میں لگائیں. تو یہ تو ہے اس کا بیک گراؤنڈ. اس کے بعد جس تیزی سے وہ پھیلا، میں سمجھتا ہوں جو امریکہ کی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں وہ اس کے لیے اتنا تیار نہیں تھیں، اور انہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے جس حوالے سے لوگ آ رہے تھے، اور اسپیشلی جو جسے کہتے ہیں ایتھنک سیٹ اپ ہے، سٹیز لائک جیسے کہ نیو یارک ہیں، اس میں بہت زیادہ پھیلا. اس میں دنیا جہاں کے لوگ ہیں اس میں چائنیز بھی آ رہے تھے، اور وہاں سے اسی طرح ویسٹ کوسٹ پر جو لوگ باہر سے آ رہے تھے اس سے وہ آلریڈی پھیل چکا تھا اور وہ پھیلتا رہا. لیکن اس میں باٹم لائن یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اگر اتنی ڈیفینس اسپینڈنگ کر رہا ہے تو بہت اسٹرانگ ہے، یہ اتنی میڈیسن پہ اسپینڈنگ کر رہا ہے، ہیلتھ کیئر پہ، تو وہ اسٹرانگ ہے. لیکن اس سے کلیئر ہوا کہ وہ اتنا اسٹرانگ اس سینس میں نہیں تھا، اور بیسیکلی میں وہ یہ سمجھ نہیں سکا کہ اس کو ہم نے ایڈریس کیسے کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہیلتھ کیئر ہے اس کی فیسلٹیز تو اویلیبل ہیں، کامن لوگوں کے لیے بھی ہیں، لیکن سسٹم جو ہے وہ اتنا سمپل نہیں، کمپلیکیٹڈ ہے. کون جائے گا، کیسے جائے گا، اور وہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی، اس سینس میں چیزیں جو ہیں وہ اسٹریم لائن تھیں لیکن وہ ان سے کام نہیں ہوا. اور میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ اس میں لگ گئے کہ وہ کیسے آیا ہے، کیسے اس کو روکیں گے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی، وہ زیادہ اس طرف لگ گئے. اور ایک طرف میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے اس میں ایڈ ہوتے رہے، ہنڈریڈس، تھاؤزنڈس، یہاں تک کہ ملینز ہو گئے. اور چونکہ وہاں پہ بوڑھے لوگ زیادہ ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، اور وہ وہاں پہ جو جیسے کہ بلڈ پریشر قسم کی، ڈائبٹیز قسم کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، جو لوگ آلریڈی افیکٹڈ تھے، اور جو ایک بوڑھی وہ تھی کیا کہنا چاہیے کہ کیٹیگری تھی لوگوں کی، اس میں وہ زیادہ پھیلا، اور پھر ظاہر ہے ان کی ڈیتھس بھی ہوئیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک نہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں جس سے امریکہ، جو آپ نے صحیح کہا، کہ بے بس ہو گیا ہے. اور اب آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں چیزیں جو ہیں کچھ سیٹل ہونی شروع ہوئی ہیں، لیکن آلریڈی جو ڈیمیج ہے وہ ہو چکا ہے، اور جو ڈینٹ لگ چکا ہے امریکہ کو ہیلتھ سروسز کے حوالے سے، اس کے حوالے سے وہ میرے خیال میں، جیسے میں نے پہلے کہا ارلیسٹ کویسچن میں، وہ میرے خیال میں ابھی کئی مہینوں چلے گا. ابھی ہم نے اس کی بات نہیں کی جو وہاں پہ اس سے بزنسز کو افیکٹ ہوا ہے. آپ سمجھ لیں کہ ملینز اور بلینز آف ڈالرز کا اس سے جو انہوں نے نقصان ہوا ہے، جو ابھی چلے گا. اور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پینڈیمک نے امریکہ کو بالکل ہی چینج کیا ہے، اور میرے خیال آنے والے وقتوں میں، منتھس اور ایئرز میں، وہ میرے خیال میں ابھی وہ چیز نقصان دور نہیں ہو سکے گا.
اچھا سر، امریکہ میں ایک کتاب چھپی ہے اور ایک بہت اہم شخصیت جو پہلے امریکہ کے اقوام متحدہ میں نمائندے رہ چکے ہیں اور ٹرمپ کے بھی سابقہ ایڈوائزر یا مشیر رہ چکے ہیں، جان بولٹن، انہوں نے کتاب لکھی ہے دی روم ویئر اٹ ہیپنڈ۔ اصل میں ان کا اشارہ اوول آفس یا وائٹ ہاؤس کی طرف ہے، یعنی امریکی حکومت یا ٹرمپ آفس کی طرف ہے۔ تو انہوں نے ٹرمپ کی پالیسیز کو اور اوور آل ٹرمپ کی حکومت کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے، اس پہ تنقید کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب ابھی جو صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں ان پہ کتنا اثر ڈالے گا، اور یہ ٹرمپ کو جو ہے ٹرمپ کے الیکشن کو یا اس پروسیس پہ جو ہے کتنا اثر انداز ہوگا؟ اس سے میں کہوں گا کہ کتاب تو ابھی آئی ہے اور ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے، اب ہمیں پڑھ کے آئیڈیا ہوگا کہ اس میں کیا کنٹینٹس کیا ہیں۔ اس سے میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن سی کہوں گا کہ جو باتیں انہیں کہی ہیں بہت سی باتیں پہلے سے باہر تھیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ٹرمپ جو ہیں کیا سوچتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جو کہتے ہیں سامنے کہتے ہیں، وہ فیک نیوز کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو بیڈ پیپل کہتے ہیں۔ ابھی جب اپنے کسی کیمپین اس میں کہا کہ جب اس میں لوگ کم آئے تو کہا کہ دے آر بیڈ پیپل آؤٹ سائڈ، دے آر ڈوئنگ بیڈ تھنگس۔ تو وہ کبھی کبھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو کہ سارٹ آف آڈ لگتی ہیں کمنگ فرام دا امیریکن پریزیڈنٹ۔ تو اس سینس میں جو چیزیں ہیں وہ آلریڈی پبلک اس میں انفارمیشن میں تھیں، لیکن اگر کوئی آدمی جو کہ ان کا ایڈوائزر رہ چکا ہے، سم لائک جان بولٹن، ایسی باتیں کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ چیزیں کنفرم ہو جاتی ہیں، اور چاہے ان میں تھوڑا سا اس میں مبالغہ بھی شامل ہوتا ہے، لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں، سب یہ جانتے ہیں کہ ان کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا یہ ایک انسائڈر ویو ہے۔ اس میں جو انہیں باتیں کی ہیں الیکشنز کے حوالے سے، ظاہر ہے جو ان کے اپوننٹس ہیں، جو ڈیموکریٹس ہیں، ان کو بہت سیریسلی لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی پارٹی ان کو بہت سیریسلی لے گی۔ اس کے بعد جو ان کے انکشافات ہیں کچھ ان کے اور ایڈوائزرس کے بارے میں، ان کے جانے چاہیے جو لوگ قریب ہیں ان کے بارے میں، وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو آئی ایم شیور ان کے لیے بہت امبیرسنگ ہوگا۔ اور اسی لیے ٹرمپ کی پلی یہی تھی کہ جو اس سے باتیں باہر نکلیں گی تو یہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہوں گی، لیکن جو کہ کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو ان اے وے یہ باتیں جو ہیں ساری جاتی مسٹر ٹرمپ کے حوالے سے ہی ہیں اور انہی پہ آتا ہے، لیکن صرف اس میں الیکشن ایئر میں سمجھتا ہوں اگر پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی اسکینڈل آ جائے یا کوئی بڑا اسکینڈل آ جائے تو میں سمجھتا ہوں جو اس قسم کا امریکن پبلک اوپینین ہے جو کہ بہت چینج ہوتا ہے الیکشن کے قریب اور الیکشن کے ٹائم پر، میں سمجھتا ہوں اس میں ان کو ہرٹ ضرور کرے گا۔ لیکن اس میں دوبارہ کہوں گا یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں، صرف اس میں یہ ہے کہ کسی ان کے ایڈوائزر سے آیا ہے اور الیکشن کے قریب آیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ٹرمپ کو اس کے لیے بہت اسمارٹلی موو کرنا پڑے گا۔ جو باتیں ہیں چاہے ان کی ایکسپلینیشن دیں کہ نہ دیں، ان کو تھوڑا سا کلیریفائی کریں، اپنا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا ٹھیک کریں، اپنی ٹویٹس کو تھوڑا سا میلو کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ان کا ایک ڈسٹرسٹ نیوز اس پہ میڈیا پہ آ گیا ہے، میڈیا سے تھوڑی سی اپنے تعلقات بہتر کریں اگر وہ اس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں الیکشن کے قریب اور زیادہ بڑھیں گی، ان کو اور زیادہ ہرٹ کریں گی۔ سر بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ پروفیسر ڈاکٹر نعمان ستار صاحب نے 3 اہم ایشوز پہ گفتگو کی۔ جارج فلائیڈ جو کہ افریقن امریکن کا قتل ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے، اور پھر امریکن الیکشن، اور خاص کر یہ کتاب جان بولٹن کی جو چھپ گئی ہیں اس پہ گفتگو کی۔ ناظرین میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور بھی اہم معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ لوگ نئی ویڈیو اپلوڈ سے مطلع رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔